बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है गज़ल के हवाले से, गज़ल की तारीफ़, आगाज़ व इर्तिका। और आप इस वीडियो में जानेंगे गज़ल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कम सुनी होंगी। आपसे तवक्को करता हूं कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। गज़ल के हवाले से कुछ शायरी में एहसासात आपकी नज़र करना चाहूँगा पहले, जिससे गज़ल के मौज़ूआत, गज़ल का मिजाज आपके सामने आएगा। रूह गर नौह कुना हो तो गज़ल होती है, दिल को एहसासे ज़यां हो तो गज़ल होती है। सिर्फ आंखों में नमी से न बनेगी कोई बात, एक दरिया सा रवां हो तो गज़ल होती है। मैंने महसूस किया है कि किसी की वो नज़र मेरी जानिब निगरां हो तो गज़ल होती है, और धीमे धीमे से सुलगते हुए जज्बात के साथ मीर का तर्ज बयां हो तो गज़ल होती है। अहमद फराज ने बहुत खूबसूरत कही बात कि रूह जब वजद में आए तो गज़ल होती है, या कोई दिल को दुखाए तो गज़ल होती है। भीगती रात में जब गम की फिजाओं का सुकूत दिल में एक हश्र उठाए तो गज़ल होती है। इश्क की आतिशे खामोश जब चुपके चुपके आग सीने में लगाए तो गज़ल होती है। और गज़ल वाकई गज़ल होती है। तो चलें गज़ल का सफ़र देखते हैं। गज़ल असनाफ़े शायरी में एक हसीन व जमील नाजुक सी सिनफ़े सुख़न है, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि ये उरूस शायरी यानी ब्राइड ऑफ पोइट्री है, जो बामे उरूज पर है और अहमियत की हामिल है। ये सिर्फ हर दौर, हर तबका, हर तहजीब और हर ज़माने में हर ख़ास व आम की मकबूल तरीन सिन्फ रही। माजी में भी हर एक के दिल को लुभा रही थी, और असर हाजिर में भी हर कोई इसका दीवाना है, और यकीनन इसका सहर कल भी कम ना होगा। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने इसे उर्दू की आबरू कहा है। और उर्दू शायरी के आगाज में जो सिन्फ अवामुन्नास तक पहुंची या अवामुन्नास में मशहूर हुई और अवामुन्नास ने उसे कबूल किया, वो गज़ल थी। इसके मुकाबले में कसीदे भी थे, इसके मुकाबले में मसनवी भी थी, लेकिन कसीदे जो थे वो दरबारों की हद तक रह गए। मसनवियाँ हुजूम में सुनाई जाती थी, लेकिन गज़ल जो है वो शायरी है कि जिसे एक आम बंदा भी पढ़ता था और इससे लुत्फ़ उठाता था। यकीनन बात होगी कि गज़ल के मायने क्या हैं। तो गज़ल के जब भी मायने बयान किसी भी चीज़ के, किसी भी सिन्फ के जब मायने बयान किए जाते हैं तो दो तरह के मायने देखे जाते हैं। एक लुग़वी मायने यानी लुग़त के एतबार से गज़ल क्या है, और उसके बाद इस्तिलाही मायने हम देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं गज़ल के लुग़वी मायने। औरतों के साथ पर्दे में रहकर बातें करना, औरतों के साथ इश्क व मोहब्बत की बातें करना। अच्छा, बाज़ लोगों ने यहाँ लिखा है कि
کچھ نے لکھا کہ عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا، یا لکھتے ہیں یا اس کے معنی بتاتے ہیں. تو بہت سے اردو کے جو علماء ہیں، اسکالرز ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ عورتوں کے ساتھ بات کرنا نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے ساتھ جب بات کرنا تو پھر عورتوں میں تو بہت سے رشتے آ جاتے ہیں، تو وہ بات نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے ساتھ پردے میں رہ کر باتیں کرنا، اور بلکہ اس سے بھی بہتر جو اس کی تعریف ہے وہ عورتوں کے ساتھ عشق و محبت کی باتیں کرنا ہے. جو عام معنی بتائے جاتے ہیں عام لغات میں، وہ عورتوں کے ساتھ عشق کی باتیں کرنا ہے. لیکن کچھ جو انفرادیت اب آئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ غزل کے معنی، لفظی معنی یا لغوی معنی سوت کاتنے کے ہیں، بننے کے. تو ویسے دیکھا جائے تو یہ معنی بھی بڑے خوبصورت معنی ہیں، کیونکہ اس میں بھی مختلف خیالات کے تانے بانے بنتا ہے شاعر غزل کے اندر. تو آگے چل کے دیکھتے ہیں. جی کہتے ہیں کہ ہرن شکاری کے جال میں پھنس کر جو آواز نکالتا ہے، یا جب شیر یا شکاری جانور اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ جو آواز نکالتا ہے اسے بھی غزل کہا جاتا ہے. شاید لفظ غزل اسی سے ماخوذ ہو. ہمارے یہاں جو مستند لغت ہے وہ اردو لغت ہے، جو قومی تاریخی اور ادبی ورثہ ڈویژن حکومت پاکستان کی طرف سے کئی سالوں کی محنت کے بعد وجود میں آئی ہے. پہلے مقتدرہ کی تھی اور اب یہ لغت وجود میں آئی ہے. اس کے مطابق لغوی معنی عورتوں کے ساتھ بات چیت اور عشق بازی، شاعری اور صنف سخن میں، جس میں عموماً عشق و حسن و عشق، وصال و فراق، شراب و شباب، یاس و حرمام اور تصوف و معرفت وغیرہ کی باتیں کہی جائیں. لیکن غزل کی اس حد بندی کی پابند نہیں رہی. اب اس میں ہر قسم کے موضوعات اور مسائل نظم کی جاتے ہیں. خیر یہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں، جب ہم اس کے ارتقاء کی بات کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے اردو لغت میں غزل کے جو معنی ہیں اسے تھوڑا سا پھیلا دیا ہے. یعنی اس میں لغوی معنی کے ساتھ ساتھ جو اصطلاحی معنی ہیں اور کچھ حیت وہ بھی انہوں نے سامنے رکھ دی ہے، تاکہ قاری آسانی سے سمجھ سکے غزل کو. غزل کے نام کی وجہ کے حوالے سے ایک اور مکتبہ فکر کہہ لیں سامنے آتا ہے، جن کے مطابق کسی زمانے میں قصیدے لکھے جاتے تھے، اور قصیدے عام طور پر بادشاہوں کے لیے لکھے جاتے تھے. قصیدے کا جو پہلا حصہ ہوتا تھا اسے تشبیب کہا جاتا تھا. اس حصے میں حسن و عشق کی داستانیں بیان کی جاتی تھیں. عام طور پر جو شاعر ہوتے تھے وہ حسن و عشق کی داستان بیان کرتے ہوئے پھر آہستہ آہستہ بادشاہ کی طرف آتے تھے، یہ جس کے بارے میں قصیدہ بیان کرنا تھا تو وہ خوش ہوتا تھا جب اسے اس رومانوی کردار کے ساتھ ملایا جاتا تھا. تو یہ جو حصہ ہوتا تھا جسے تشبیب کہا جاتا تھا، اس حصے کو بعد میں غزل کہا جانے لگا، کیونکہ اس میں حسن و عشق کی باتیں ہوتی تھیں یا رومانوی باتیں ہوتی تھیں. تو کہا جاتا ہے کہ جب اس حصے کو الگ کیا گیا تو اسے غزل کہا گیا. یا یہ آپ کہیے کہ اس مخصوص حصے تشبیب سے متاثر ہو کر لوگوں نے غزل لکھنا شروع کر دی. تو دونوں معنی ہیں.
اس حصے کو الگ کر دیا گیا یا اس حصے سے متاثر ہو کے یا اس سے ملتی جلتی شاعری جو کی اسے غزل کہا جانے لگا۔ اب ہم آتے ہیں اصطلاحی معنی میں۔ اصطلاح میں یعنی عرف عام میں، رواج میں، غزل سے مراد وہ شاعری ہے جس میں جذبات شباب یعنی حسن و عشق کے سارے معاملات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک عرصے تک غزل صرف حسن و عشق، جدائی اور ملاپ سے منسلک جذبات اور درد کے اظہار کے لیے مخصوص رہی ہے۔ گویا جب اندر کے نہاں درد آب چشم بن جائیں تو ہونٹ غزل سے مزین ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے غزل کے حوالے سے جو غزل پیش کی کہ روح جب وجد میں آئے تو غزل ہوتی ہے، یا کوئی دل کو دکھائے تو غزل ہوتی ہے۔ اور اس کے جو باقی شعر ہیں وہ بھی بہت مزے کے ہیں کہ بھی اب آپ کو سمجھ اب آپ کو زیادہ مزہ آئے گا کہ روح جب وجد میں آئے تو غزل ہوتی ہے، یا کوئی دل کو دکھائے تو غزل ہوتی ہے۔ غلام علی نے یہ گائی ہوئی ہے، بہت خوبصورت، بہت ہی پیارے انداز میں، ضرور سنیے۔ بھیگتی رات میں جب غم کی فضاؤں کا سکوت دل میں ایک حشر اٹھائے تو غزل ہوتی ہے، اور عشق کی آتش خاموش جب چپکے آگ سینے میں لگائے تو غزل ہوتی ہے۔ تو یہ جناب غزل کے حوالے سے آپ نے یہ شعر سنے ہیں جس سے غزل کی جذباتیت یا غزل کے موضوعات یا غزل کا شباب یا غزل کا مزاج سمجھ میں آ جاتا ہے آسانی سے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کے جو موضوعات ہیں یہ حسن و عشق تک ہی محدود نہیں رہے۔ گو ابتدائی شاعروں نے غزل میں شروع میں عورتوں کی باتیں، عورتوں کے حوالے سے حسن و عشق کی باتیں اور حسن و عشق کی باتیں شروع ہو گئی رہی ہیں، لیکن بعد میں غزل کے اندر جو میر تقی میر کے زمانے میں بھی غالب بھی ہمیں حوالہ ملتا ہے، اور دیگر موضوعات جو ہماری زندگی کے ہوتے ہیں، جو وقت آگے بڑھتا گیا یہ موضوعات شامل ہونا شروع ہو گئے غزل کے اندر، یعنی ہماگیریت کا عنصر پیدا ہونا شروع ہوا۔ صوفیانہ خیالات، فلسفیانہ خیالات کی اور سیاسی موضوعات غزل کا حصہ بنتے گئے۔ اب غزل میں اتنی ہماگیریت پیدا ہو گئی، یہ اتنی وسعت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ اپنے اندر ہر قسم کے موضوعات کو سمونے کی استعداد رکھتی ہے۔ اس کی تشریح اس شعر میں بخوبی ہوتی ہے کہ پھول، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم نازک پہ اثر۔ تو غزل کی حیت کے اعتبار سے غزل ہی ہے، لیکن موضوعات کے اعتبار سے اس کے اندر بے شمار موضوعات شامل ہو گئے۔ اب ہم تھوڑا سا غزل کی حیت کو دیکھتے ہیں، اس کا ڈھانچہ، اس کا خاکہ۔ حیت کے اعتبار سے بھی غزل خاصی دلربا شے ہے۔ پوری غزل میں ایک بحر ہوتی ہے، مخصوص قافیہ اور ردیف ہوتی ہے۔ ایک سطر کو مصرع کہا جاتا ہے، ہر دوسرے مصرے میں قافیہ بدل جاتا ہے تاہم ردیف ایک ہی رہتی ہے۔ گویا غزل کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ پہلے شعر کو مطلع اور آخری کو مقطع کا کہتے ہیں، اور لغت میں مقطع کے معنی ہے قطع کرنا، توڑ دینا، کاٹ دینا یا ختم کر دینا۔ تو مقطع شعری تخلیق غزل کا وہ آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اگر کسی غزل کے آخری شعر میں اس بات کا التزام نہ کیا جائے
تو وہ مقطع نہیں بلکہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہی مقطع ہے، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، غزل کے آخری شعر میں نام اگر استعمال کیا جائے تو وہ مقطع ہوتا ہے. اب یہاں پہ بہت ایک اور بحث شروع ہو گئی ہے جو بہت مزے کی ہے کہ بعض شعراء جو ہیں وہ کسی اور آخری شعر میں نہیں کسی اور شعر میں اپنا نام استعمال کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ناچیز رائے میں غزل کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے اسے ہم مقطع کہتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے معنی کو دیکھیں تو معنی کے حوالے سے معنی ہے قطع کرنا، توڑ دینا، کاٹ دینا یا ختم کر دینا. تو میں اپنی بات کو جب معنی کے اعتبار سے دیکھتا ہوں تو مجھے خود اسے رد کرنا پڑتا ہے کہ پھر قطع تو نہ ہوئی غزل تو چل رہی ہے. تو بہرحال بہت سے سوالات ہیں جو ناقدین کا کام ہے اس کے جواب دینا، لیکن یہ سوالات اٹھتے ہیں مقطع کے حوالے سے. اچھا، اب ہم تھوڑا سا اس جو غزل کا خاکہ ہے، یہ غزل کی حیت ہے، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے اور ہم آسانی سے سمجھ سکیں. سب سے پہلے ہے مطلع. تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے یہ جو شعر ہے، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. فراز کی یہ غزل ہے تو اس میں انہوں نے یہ چیز لکھی ہے. تو آپ اگر دیکھیں تو اس میں ردیف ایک ہے اور دونوں مصرے، دونوں لائنیں، دونوں سطریں ہم قافیہ ہیں. بھر اور ٹھہر قافیہ ہے اور دیکھتے ہیں جو ہے وہ ردیف ہے. دونوں مصرے ہم قافیہ، ایک قافیہ، ایک جیسا قافیہ. اس کے بعد اگلا جو شعر ہے اس میں آپ دیکھیں کہ تیسرا مصرع یعنی غزل کا وہ قافیہ بند نہیں ہے، وہ آزاد ہے، اور اس سے جو اگلا یعنی چوتھا ہے وہ قافیہ بند ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر غزل کا جو پہلے دو شعر ہیں، پہلے دو مصرے ہیں وہ ہم قافیہ ہو گئے، لیکن اگلے جو مصرے ہوں گے اس میں جو شعر ہوگا اس شعر کا کی دوسری لائن، دوسری سطر یا دوسرا مصرع وہ غزل کے قافیے کے اعتبار سے ہم قافیہ ہو جائے گا. تو یوں جناب غزل میں قافیہ چلتا ہے. اور اس کے بعد ردیف آپ دیکھیں ایک لفظ یا دو لفظ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، بار بار جب دہرائے جا رہے ہیں، ہر شعر کے اندر وہ دہرائے جا رہے ہیں تو انہیں ہم ردیف کہتے ہیں. اور ہمارے اس شعر میں ہمارے سامنے یہ مثال ردیف کی ہے جو کہ ہم یہاں میں نے کہا کہ میں یہ ڈال دوں کہ یہ آپ کے سامنے ردیف کی ایک مثال ہے. اس کے بعد مقطع بھی اس غزل میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے جو سیاہ رنگ میں لکھا ہوا ہے یہ کہ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں. تو یہ مقطع ہے اور اس میں آپ نے دیکھا کہ شاعر اپنا نام استعمال کر رہے ہیں. جو بڑے شاعر ہیں وہ اصول و ضوابط کے تحت چلتے ہیں، اس لیے انہوں نے مقطع آخر میں ہی رکھا ہے. تو بد تہذیبی نہیں کی، ادب کی شان میں کہہ لیں کہ گستاخی نہیں کی کہ تیسرے شعر میں مقطع لے آئیں. تو یہ تو جی غزل کا ابتدائی نوعیت کا ڈھانچہ، خاکہ یا حیت ہے. ورنہ حیت میں ڈوب جائیں تو بہت ڈیٹیل اس میں جاتی ہے، غزل کے ایک ایک لفظ پر بحث ہو سکتی ہے. غزل کی زمین
زمین، یہ لفظ بڑا سنا ہوگا آپ نے، یہ کیا ہوتی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں. تو زمین دراصل کسی بھی شعری تخلیق میں ردیف قافیے کے باہم اشتراک سے ترتیب پاتی ہے. تو جو ردیف اور قافیہ جو سیٹ کیا جاتا ہے غزل کے اندر، وہ ایک طرح سے ایک زمین بن جاتی ہے اس غزل کی. اسے عموماً غزل یا نظم کی پہچان کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلاً فیض کی غزل کے کچھ اشعار ہیں کہ تیرے غم کو جان کی تلاش تھی، تیرے جانثار چلے گئے، تیری رہ میں کرتے تھے سر طلب، سر راہ گزار چلے گئے. تو اب یہ گزار اور نثار یہ قافیہ ہے، اب چلے گئے ردیف ہے. تو ہم اگر ہم کہیں کہ ہم نے اس غزل کی زمین کیا ہے، تو یہ ہماری اس غزل کی زمین ہوگی. تو تیری کا جدائی سے ہار کر شب انتظار چلی گئی، میرے ضبط حال سے روٹ کر میرے غم گسار چلے گئے. اب اس غزل میں جانثار چلے گئے اور راہ گزار چلے گئے اور غم گسار چلے گئے. یہ فیض احمد فیض کی یہ غزل اس غزل کی زمین کہلائے گی. تو ایک زمین پر کئی شاعروں نے غزلیں لکھی ہیں اور شاعری کی ہے. غزل میں اشعار کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ غزل میں اشعار کی تعداد 5 سے 17 ہونی چاہیے. تاہم جہاں ادب میں اور معاملات میں باغیانہ رجحانات پائے جاتے ہیں، وہیں غزل کے اشعار کی تعداد کے حوالے سے بھی شعراء بغاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جناب سرور راز سرور غزل کے متعلق لکھتے ہیں کہ غزل کے اشعار کی کوئی معین تعداد نہیں ہے. اساتذہ نے اس ضمن میں مختلف رائیں دی ہیں، لیکن یہ صرف ان کی آراء ہیں اور اسی لیے تعداد اشعار کے حوالے سے کوئی متفقہ صورتحال کہیں بھی نظر نہیں آتی. ان آراء میں سے چند یہاں دی جاتی ہیں. غزلوں کی اشعار تعداد میں طاق ہونے چاہیے، اور ہونے چاہیے، یعنی 3 ہونے چاہیے، 7 ہونے چاہیے. اس طرح سے غزل میں کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 11 اشعار ہونے چاہیے. انہوں نے بھی اور کی بات کی ہے. غزل میں کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 25 اشعار ہو سکتے. تو غزل کے اشعار کے حوالے سے بہرحال جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کی رائے تقسیم ہے. غزل کی ایک خصوصیت جو اسے شاعری کی باقی صنفوں سے یا اقسام سے الگ کرتی ہے، وہ ہے کہ غزل میں بیک غزل ایک سے زیادہ موضوعات کی گنجائش ہوتی ہے. ہر شعر الگ خیال کا حامل ہو سکتا ہے، اسی لیے غزل کو گلدستہ کہا جاتا ہے. گویا کہ جیسے نظم میں ایک ہی موضوع پر پوری نظم لکھی جاتی ہے، تو غزل میں ہر شعر مختلف ہو سکتا ہے، اسی لیے اسے گلدستہ کہا جاتا ہے. اسی لیے یہ غزل لکھنا مشکل ہے، اور اسی لیے غزل جو ہے وہ زیادہ تکنیکی بن جاتی ہے، اور اسی لیے غزل کے اوپر زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے، اور یہی غزل کی خوبصورتی بھی ہے. غزل کی اقسام. خارجی اعتبار سے ناقدین نے غزل کی کئی اقسام بیان کی ہیں، مثلاً 2 غزلہ، 6 غزلہ، 4 غزلہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی غزلوں میں شاعر ایک مطلع کے علاوہ 2 سے زیادہ مطلب استعمال کرتے ہیں. یعنی ایک غزل کے 5-7 شعر لکھے اور اس کے بعد نیا مطلع آ گیا، اور وہاں سے آپ سمجھیں کہ نئی غزل شروع ہو گئی تو 2 غزلہ ہو جائے گی. اگر تیسرا مطلع آ گیا تو پھر 6 غزلہ ہو جائے گی. یوں غزل کی اقسام کے حوالے سے ایسی غزل جس میں ایک ہی خیال یا مضمون کو زیادہ سے زیادہ اشعار میں اکٹھا کر دیا جائے قطع بند غزل کہلاتی ہے. تو اس طرح اگر ایک ہی خیال
یا مضمون پوری غزل میں مسلسل چلتا رہے تو اسے غزل مسلسل کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو دونوں قسمیں ہیں، قطع بند غزل اور غزل مسلسل، تو یہ جو غزل کی جو ایک خصوصیت ہے کہ یہ گلدستہ ہے موضوعات کا، تو وہ اس میں بدل جاتا ہے ایک طرح سے۔ تو قطع بند غزل کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ایک قطع بن گیا، اس میں ایک موضوع آ گیا، پھر آگے دوسرے میں دوسرا موضوع آ گیا، تو یہ خیر تیسرا۔ لیکن یہ کہ عام طور پہ ایک سادہ غزل لکھی جاتی ہے جس میں زیادہ لوگ اس طرح کے تجربے نہیں کرتے۔ مردف اور غیر مردف غزل، جس غزل میں ردیف کا اہتمام کیا جائے وہ مردف غزل کہلاتی ہے۔ نام مشکل ہے، قسم مشکل ہے آسان ہے کہ سمپل بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ ردیف کا اہتمام کیا جائے تو وہ مردف ہے، اور اگر ردیف نہیں ہے تو وہ غیر مردف کہلاتی ہے۔ اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ مردف غزل میں فیض کی ایک غزل، تیرے غم کو جان کی تلاش تھی، تیرے جانسار چلے گئے، تیری راہ میں کرتے تھے سر طلب، سر راہ گزار چلے گئے۔ یہ شعر پہلے بھی استعمال ہوئے، اس لیے میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ آپ کی مردف غزل ہے کیونکہ اس کے اندر چلے گئے ردیف موجود ہے۔ اور غیر مردف فیض احمد فیض کی ہی غزل ہے آپ کے سامنے، اس میں سبھی کچھ ہے تیرا دیا ہوا، سبھی راحتیں، سبھی کلوفتیں، کبھی صحبتیں، کبھی فرقتیں، کبھی دوریاں، کبھی قربتیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ قافیہ موجود ہے لیکن ردیف نہیں ہے۔ یہ سخن جو ہم نے رقم کیے، یہ ہیں سب ورق تیری یاد کے، کوئی لمحہ صبح وصال کا، کئی شام میں ہجر کی مدتیں، کوئی لمحہ صبح وصال کا، کئی شام ہجر کی مدتیں۔ تو یہ اس میں آپ دیکھیں کہ فیض احمد فیض کی یہ غزل ہے، اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کوئی ردیف نہیں ہے، تو یہ غیر مردف غزل کہلائے گی۔ غزل کی خصوصیات، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر اگر لکھنے کو لکھا جائے یا بولنے کو بولا جائے تو صفحات بھر جائیں۔ تو ہم نے چند ایک خصوصیات ہیں جو یہاں میں پیش کر رہا ہوں کہ پہلی بات جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایک سے زیادہ موضوعات کی یا مضامین کی گنجائش، غزل کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ موضوعات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ فراز کی یہ غزل کہ آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا، ایک موضوع ہے۔ اور ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا، اب یہ جو ہے یہ موضوع دوسرا آ گیا، تو ایک سے زیادہ موضوعات کی گنجائش ہوتی ہے۔ فطری جذبات اور جان ایلیا کی بے قراری سی بے قراری ہے، وصل ہے اور فراق تاری ہے، اور یہ فطری جذبات بیان کیے گئے ہیں۔ فطری جذبات کے حوالے سے تو بے شمار اشعار حوالے میں دیے جا سکتے ہیں، بلکہ ہر شعر غزل کا فطری جذبات کا حامل ہوتا ہے۔ سوز و گداز، وہ کیفیت سوز و گداز ہوتی ہے جس میں کوئی چیز سن کر پڑھ کر یا کسی وقت ایک رقت طاری ہو جاتی ہے۔ کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں، قفس میں جی نہیں سکتا کسی طرح، لگا دو آگ کوئی آشیاں میں۔ تو مولانا الطاف سنہالی کی غزل کا ایک حصہ جو آپ کے سامنے، تو ایک پڑھنے کے بعد ایک احساس تھوڑا سا دکھی یا غمگین سا پیدا ہوتا ہے، تو سوز و گداز بھی ایک بڑی خصوصیت ہے غزل کی۔ صوفیانہ خیالات، سید انشاء
کی یہ غزل ہے جو کہ بہت مشہور غزل ہے کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، نہ چھیڑ اے نکتھے باد بہاری، راہ لگ اپنی تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ تو ایسے خیالات کہ جس میں اس دنیا کی فنائیت کا ذکر ہو اور کچھ روح کی باتیں کی جائیں، صوفیانہ خیالات کہلاتے ہیں، تو غزل میں یہ بھی ایک بہت ضروری ہوتے ہیں۔ غالب کے ہاں بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور پرانے شعراء میں زیادہ صوفیانہ خیالات موجود ہیں۔ معنویت غزل کی ایک بڑی اہم خصوصیت ہے، معنی نکلتے ہوں اور کو خیال ہونا چاہیے اس کے اندر۔ ناصر قاسمی وہ شاعر ہیں، امبالہ سے تھے اور انہوں نے ہجرت کی تھی، اور ہجرت کا جو 1947 میں جو فسادات ہوئے وہ سارے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کرب کو دل سے محسوس کیا، اور ان کی شاعری میں جا بجا ہمیں وہ کرب دکھائی دیتا ہے۔ اس ایک جو شعر میں کچھ پڑھ رہا ہوں غزل، اس میں بھی وہ کرب نظر آتا ہے۔ شہر در شہر گھر جلائے گئے، یوں بھی جشن طرب منائے گئے، ایک طرف جھوم کر بہار آئی، ایک طرف آشیاں جلائے گئے، ایک طرف خون دل بھی تھا نایاب، ایک طرف جشن جم منائے گئے۔ تو ایک سانحے کی طرف اشارہ، ایک بہت بڑے عالمگیر دکھ کی طرف اشارہ۔ غزل کی خصوصیات میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ غزل میں سادگی ہوتی ہے، آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانے، بہت سیدھی سی بات ہے، بہت سادہ سی بات، داغ دل بھی نہیں، بڑے آسانی سے آرام سے خوبصورت طریقے سے کرتی ہے۔ ایک اور جو غزل کی خصوصیت ہے ندرت خیال یا خیال آفرینی، اچھوتا خیال پیش کرنا، بہت اچھا خیال پیش کرنا، منفرد خیال پیش کرنا۔ تو نہ سمجھو تم اسے شور بہاراں، خزاں پتوں میں چھپ کر رو رہی ہے، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ تو ہجرت کے بعد یہاں آ کر سکونت اختیار کرنا اور زندگی کو دوبارہ سے شروع کرنا، اور اس میں جو انہیں مشکلات آئیں، غربت اور مفلسی اور دیگر مسائل، وہ بھی ناصر قاسمی کی شاعری میں بہت جھلکتے ہیں، جن کا اظہار اس غزل کے حصے میں بلکہ اس پوری غزل میں ہی نظر آتا ہے۔ غزل کی ایک اور خصوصیت ہوتی ہے ترسیم۔ ترسیم کا مطلب ہے کہ کسی بات کو اس طرح سے پیش کرنا کہ ایک پورا پیکر بن جائے، یہ کہ الفاظ سے پیکر کشی کرنا۔ تو اقبال کے ہاں تو بہت خوبصورت ترسیم ملتی ہے، انگریزی میں اسے پرسونیفیکیشن کہتے ہیں، پرسونیفائی کر دینا۔ اور جیسے ہمارے ہاں ایک لسانیات میں آپ بیتی کی کہ غیر جو مرئی چیزیں ہیں وہ ان کی آپ بیتی بنانا، درخت کی، پھول کی یا اس کی۔ تو اقبال نے کل اہل خیاباں کو سنایا یہ شعر نشاط آور و پرسوز و طربناک، میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری قبا چاک۔ بڑا مشکل اور الفاظ کا بہاؤ۔ اقبال کمال کے شاعر ہیں، کیسے انہوں نے کرتا ہے میرا جوش جنوں میری قبا چاک، اور اوپر پورا ایک
پیک کر اپنے وجود کا بنا دیا ہے. میں کیا ہوں, میں یہ. اقبال نے کل اہل خیاباں کو سنایا یہ شعر نشاط آور و پرسوز و طربناک. میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج, کرتا ہے میرا جوش جنوں میری کبا چاک. غزل کی خصوصیات میں ایک اور خصوصیت تلمیح. تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا. شعری اصطلاح میں تلمیح سے مراد ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے. تو آسان تلمیح کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ ایسا شعر یا ایسا اشارہ جو کسی واقعے کی طرف ہو یا تاریخ کی طرف اشارہ کرنا. اور مثال کے لیے یہ شعر عام بہت مشہور شعر ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو یہ ایک بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یہ میں نے پہلے بھی کہا خصوصیات ختم نہیں ہوتی ہیں. اگر ہم خصوصیات پہ جائیں تو شاید دبستان پورے ہو جائیں، مکمل نہ ہو. لیکن غزل کی فکر پر اگر مزید نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ غزل میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. مضامین بدلے ہیں، سوچ بدلی ہے، وسعت قلب زیادہ ہوئی ہے. بے شمار مضامین اس میں آ گئے ہیں. اور اب اگر یہ کہا جائے کہ گاگر میں ساگر کو سمویا جا رہا ہے، ہوتی ہے یہاں دل کی ہر ایک بات غزل میں. تو یہ ایک مصرع جو ہے اس سے غزل کی جو بدلتی ہوئی کیفیت ہے یا تبدیلی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ گاگر میں ساگر کو سمویا جا رہا ہے. برصغیر میں غزل کے بے شمار شاعر گزرے ہیں. ولی دکنی کو پہلے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے اور انہوں نے ہی غزل کی آبیاری کی. اس کے بعد مومن خان مومن بہت خوبصورت عشق و محبت کے قصے بہت خوبصورت بیان کیے. میر تقی میر نے غزل میں ہر قسم کے موضوعات شامل کیے. مرزا غالب نے غزل کو اور وسعت دی. پھر علامہ اقبال نے تو اس کے اندر اور بہت سی فلسفیانہ باتیں شامل کی. فیض احمد فیض نے غزل میں انقلابی رنگ پیدا کیا. پروین شاکر نے نسائیت کے جو موضوعات ہیں انہیں شامل کیا. نسوانی جذبات کی عکاسی کی. ساغر صدیقی نے حالات کا ذکر غزل میں جدید شاعروں میں شامل ہیں. جان ایلیا بھی اور اسی طریقے سے امجد اسلام امجد، ناصر قاسمی، احمد ندیم قاسمی، احمد فراز، ساحر لدھیانوی، یہ سب جدید شعراء ہیں جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں شاعری کی. تو یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے غزل کی آبیاری کی ہے. اگرچہ ان شعراء نے جو جدید شعراء ہیں انہوں نے نظم بھی لکھی ہے اور نظم میں بھی بہت کام کیا. امجد اسلام امجد ہیں، فراز ہیں، ساحر لدھیانوی نے گیت لکھے ہیں بہت زیادہ. تو لیکن یہ کہ غزل پہ بھی بہت زیادہ کام کیا. اب جو جدید دور ہے ان شعراء کے علاوہ اب جو شاعر ہیں وہ شاید اپنی آسانی کی وجہ سے نظم پہ زیادہ توجہ کر رہے ہیں اور غزل پہ
توجہ کم ہے، تو بعض جو اساتذہ ہیں اور ناقدین ہیں وہ ایک سوال ضرور کھڑا کرتے ہیں کہ جدید دور میں غزل کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو آپ سب کا شکریہ جی، آپ نے اس غور سے غزل کا سفر دیکھا۔ آپ سے امید ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس غزل کے سفر کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کا بہت شکر گزار، وارث اقبال۔